मदनीस नई वीडियो बनने जा रही है। इसको ज़रूर पहले तो लाइक ही कर दें। ज़रूर लाइक कर दें पहले, फिर इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बड़ी करामत होगी, इसको पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मे बिलाल हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। आज का जो हमारा सेशन है सवालन जवाबन, इस पर हमारे मौजू है तरावी, ज़कात और एतकाफ। तो इस पर सवाल होंगे और इस पर जवाब होंगे। अगर आपको इन मसाइल में किसी किस्म का कोई इशू है तो आप इस वीडियो को पूरा चेक कीजिए। इंशाल्लाह आपके सारे इश्यूज जो है वो रिमूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी शुरू करते हैं हम इस सेशन को। तरीका क्या है? तरावी पढ़ने का दुरुस्त तरीका दो दो करके इसकी नियत की जाती है और इसको हर 4 रकतों के बाद बैठा जाता है। तरावी यानी आप 2 दफा जब सलाम फिरेंगे उसके बाद बैठ जाएंगे। 4 रकतें पढ़ने के बाद इसको तरविया बोलते हैं। इसी से ये नमाज जो है तरावी है। और आपको मालूम है कि इसमें तस्बीह तरावी पढ़ी जाती है और वो क्या है? सुबहाना जिल मुल्क वल मलकूत, ये पूरी तस्बीह पढ़ी जाती है। इसमें जितनी देर आप बैठते हैं इसमें आप अल्लाह रब्बना आतिना पढ़ सकते हैं, इसमें आप अल्लाह माजिरना पढ़ सकते हैं, इसमें आप अस्तगफार पढ़ सकते हैं। अगरचे हम औरतें जो तरावी पढ़ते हैं उसमें तरबियत की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम इतनी लंबी पढ़ते ही नहीं है। ये तो मर्दों के लिए होती है जो सवा सवा से पारा तरावी में पढ़ते हैं तो फिर उन्हें 4 रकतों के बाद थोड़ा सा बैठना होता है और इमाम साहब को थोड़ा सा दम लेना होता है। लेकिन अब चूंकि ये एक तरीका है तरावी पढ़ने का, इसलिए घरों में बैठने वाली औरतें भी इसमें पढ़ती हैं। अफजल है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए, लेकिन अगर कोई 4 रकात भी पढ़ना चाहे तो वो 4 की नियत भी कर सकता है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आप 4 रकात की नियत बांधेंगे तो आप 2 रकतों के बाद सिर्फ अत्तहियात पढ़कर उठ जाएंगे और तीसरी रकात को भी अल्हम्दु शरीफ से ही शुरू करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा इसमें नहीं पढ़ी जाएगी। सवाल, तरावी बैठकर पढ़ना कैसा है? सवाल नहीं बोलिएगा जी। बगैर किसी उज़र के तरावी बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं है। मतलब खड़े होकर पढ़ी जाए, लेकिन अगर किसी को कोई उज़र है, जैसे आजकल बहुत ज्यादा लोगों को घुटनों का मसला है कि वो सजदे में नीचे नहीं जा सकते, जो शख्स सजदा करने से माजूर है उस पर क़याम साकित है। यानी अगर वो चाहे तो बैठकर नियत भी कर सकता है और अगर वो चाहे तो बैठकर सारी तरावी पढ़ भी सकता है। और तरावी के अलावा भी ये हर नमाज पर यही जो है शर्त आयद होती है कि जो क़याम के लिए रुकू सजदे के लिए बैठकर सजदा नहीं कर सकता उससे क़याम साकित है। अगर वो खड़े होकर नियत करे तो अफजल है और अगर बैठकर करे तो इसकी नियत हो जाएगी। तो बैठकर वो लोग पढ़ेंगे जिनको वाक़तन कोई माजूरी या मुताजी या मजबूरी है, उसके सिवा तरावी खड़े होकर पढ़ना अफजल है। तरावी में अगर भूल कर 3 रकातें पढ़ ली तो ये उस सूरत में जब आपने 2 की नियत की हुई हो। यानी अगर आपने 4 की नियत की हुई है और भूल कर आपने 3 पढ़ ली है तो आप सजदा सहव कर लें तो आपकी 4 हो जाएंगी जैसे कि नमाज में हो जाती है। और अगर आपने 2 रकतों की नियत की हुई है और आप दूसरी रकात में बगैर सलाम मोड़े खड़े हो गए हैं तो अब आप तीसरी रकात के बाद चौथी भी पढ़ेंगे। 4 रकतें पढ़ेंगे, 2 रकतें आपकी तरावी में शामिल होंगी और 2 रकतें जो आपकी नफिल हो जाएंगी। ठीक है, समझ आएगी ये बात आपको? 2 अलग अलग मसले हैं। अगर तो 4 रकतों की नियत करके तरावी पढ़ रहे हैं, 3 पर खड़े होकर आपको, यानी 3 पर जब आपने सारी अत्तहियात पढ़ ली तो आपको याद आया कि आपकी जो तीसरी रकत थी आपको शुबह लग रहा है, उस सूरत में आप सजदा सहव करेंगे तो आपकी तरावी जो है वो 4 मुकम्मल हो जाएंगी। और अगर आपने 2 की नियत की थी और आप तीसरी पर आप खड़े हो गए हैं, पूरी रकात पढ़ चुके हैं आप, तो फिर अब इसको आप 4 रकतों तक लेके जाएंगे और 4 रकतों के बाद जैसे सलाम मोड़ते हैं वैसे सलाम मोड़ लेंगे। तरावी 2 ही कम होगी। तरावी में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? हाँ जी, पूरा कुरान जिस तरह तरावी में पढ़ा जाता है, जिनको याद है या जो हाफिजा हैं उनको तो चाहिए कि वो घर की कुछ खवातीन को या मोहल्ले की कुछ खवातीन को इकट्ठा करें और कुरान को उसी तरह पढ़ें जिस तरह के मस्जिद में कारी पढ़ते हैं। और सामने भी कोई अगर वो मौजूद हो तो बहुत ही बेहतरीन बात है। इस तरीके से बच्चियों के कुरान की रिवीजन हो जाती है।
لیکن یہ ان کے لیے ہیں جو قاریاں ہیں. اب ہم عام خواتین جو گھریلو خواتین ہیں ان کو جتنی صورتیں یاد ہیں سب کو پڑھنا چاہیے. جیسے آپ کو الف لام میم سے مفلحون تک پہلے سپارے میں سے یقیناً یاد ہوگا. پھر آپ کو آیت الکرسی یقیناً یاد ہوگی. پھر آپ کو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آمن الرسول والا جو رکوع ہے وہ بھی کثرت سے لوگوں کو آتا ہے. پھر سورہ آل عمران کا وہ جو رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ بھی بہت لوگوں کو آتا ہوگا. پھر وہ جو قل اللہم مالک الملک وہ بھی بہت لوگوں کو آتا ہوگا. پھر سورہ حشر کی جو آیات ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وہ بھی بہت سارے لوگوں کو آتا ہے. اگر آپ کو یہ سب چیزیں آتی ہیں تو ان کو اسی ترتیب سے رکعت میں پڑھیں. جیسے پہلی جو 2 رکعتیں تراویح کی آپ نے سنت نیت کی ہے اس میں آپ الف لام میم سے مفلحون تک 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. یعنی آدھا پڑھ کے جو ہے وہ آپ 1 رکعت کمپلیٹ کر لیں اور آدھا پڑھ کے دوسری رکعت کمپلیٹ کر لیں. اسی طرح اگر آپ کو آیت الکرسی آتی ہے تو آیت الکرسی کو آپ آدھا آدھا کر کے 2 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ حاضر قیاس جتنی آپ کو یاد ہے اگر اس ترتیب سے یاد ہے تو اس ترتیب سے پڑھیں. اور جن کو اتنا بھی نہیں آتا اگر ان کو آخری 10 صورتیں آتی ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ 10 صورتوں کو ترتیب سے پڑھیں. ترتیب کا لفظ اس لیے زور اس پہ دے رہی ہوں کہ صورتوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا بھی نماز میں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کریں گی کہ پہلے آپ جو ہے وہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں گی اور بعد میں جو ہے وہ آپ انا اعطینہ پڑھیں گی. پہلے آپ کو انا اعطینہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے. اگر کسی کو 10 صورتیں بھی پوری یاد نہیں ہیں اس صورت میں وہ قل هو اللہ شریف ہی کو پڑھے گی. اور بہتر ہے کہ 1 رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں تاکہ ہر رکعت میں جو ہے وہ 1 ختم قرآن کا ثواب ان کو نصیب ہو جائے. کیا تراویح وتر سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ جی یہ مسئلہ بار بار پوچھا جاتا ہے. وتر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہے اور کوئی بھی نماز وتر کے بعد رسول اللہ سے مسنون نہیں ہے. اس لیے آپ نے رات میں جو بھی پڑھنا ہے وتر چھوڑ دینے ہیں. اور اگر آپ رات میں تہجد میں اٹھنے کی عادی ہیں پھر تو آپ یقیناً وتر چھوڑ کر تہجد پڑھتی ہوں گی. یعنی پہلے جو لوگ عام روٹین میں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے تہجد پڑھیں گے اور بعد میں وتر پڑھیں گے. اگر وہ پہلے وتر پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد تہجد نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ ساری رات جاگتے ہیں وہ تہجد نہیں پڑھتے بلکہ وہ صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں. رات کو سونے کے بعد اٹھ کر جو نماز پڑھی جائے گی وہ بغیر نیت کے بھی تہجد ہے. اور جو نماز ساری رات جاگتے ہوئے پوری رات پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ اللیل ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں ان نمازوں کو وتر سے پہلے پڑھا جائے گا. جیسے کہ آپ ان دنوں میں وہ 25 رکعتوں قل هو اللہ والے نفل ضرور پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. اگر آپ سحری میں یہ 2 نفل پڑھتے ہیں تو آپ پہلے یہ 2 نفل پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ وتر ادا کریں گے. کیا تراویح صرف مرد پڑھتے ہیں؟ نہیں جی، تراویح مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے. بہت ساری خواتین تراویح کے معاملے میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ مردوں کے لیے ہے. حالانکہ نبی کریم کی ہر سنت عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے. اور یہ سنت موقدہ کیا ہوتی ہے؟ تاکید شدہ سنت ہوتی ہے نا. جیسے آپ کو ظہر کی نماز میں پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کیا کون سی سنتے ہیں؟ موقدہ. تو آپ کبھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے نا. پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں پھر 4 فرض پڑھتے ہیں. پھر جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ بھی موقدہ ہوتی ہے. غیر موقدہ نہیں ہے، وہ بھی موقدہ ہوتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ظہر کی نماز میں آپ یہ 4 سنتے نہ پڑھیں یا 2 سنتے نہ پڑھیں؟ نہیں نا، ہمیشہ پڑھتے ہیں نا. اسی طرح جس طرح آپ ظہر کی نماز میں سنت موقدہ چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح تراویح کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی سنت موقدہ ہے. اور اسی طرح ہے جس طرح آپ ظہر کی سنتے لیتے ہیں، جس طرح آپ فجر کی سنتے لیتے ہیں. فجر کی سنتیں بھی موقدہ ہیں لیکن آپ فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑ کے فجر کی فرض پڑھتے. تو تراویح کے معاملے میں عورتوں کو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ شاید 20 رکعتیں ہوتی ہیں، ان کو لمبی لگ رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ رمضان میں 1 سجدے کا ثواب 1,00,000 سجدوں کے برابر ہے. اور آپ تراویح کے 20 رکعتوں کے 40 سجدے لگائیں
تو یہ 40 لاکھ رکعتیں آپ کی بن جاتی ہیں، 40 لاکھ سجدے بن جاتے ہیں آپ کے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ تو کتنا بڑا اجر ہے جو آپ زیادہ سے زیادہ، کتنا ٹائم لگے گا، کوئی آہستہ پڑھے گا تو کتنی دیر میں پڑھ لے گا، شاید اسے گھنٹہ لگ جائے، ورنہ کہ 35 منٹ 40 منٹ میں تراویح آرام سے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ دھیان رکھیں کہ ایک تو یہ بات کہ یہ مردوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے، یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سنت موقدہ ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور تیسری جو بحث کی جاتی ہے وہ تراویح کی رکعتوں پہ کی جاتی ہے کہ 8 ہوں کہ 12 ہوں کہ 20 ہوں۔ تو یہ آپ کو پتا ہو کہ تراویح 20 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی 20 رکعت تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی 20 ہی رکھتے تھی، اور قرون اولیٰ تک یہ 20 ہی رکھتے رہی ہیں، کیونکہ لوگ عبادات سے محبت کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ سارا سال میں سب سے بہترین وقت جو عبادت کا ہے وہ رمضان ہے۔ تو وہ اس کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے کہ اب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی موقع ہاتھ آئے۔ جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جا رہا ہے یہ خیر سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بحث تو اب شروع ہوئی ہے کہ 8 ہونے چاہیے، اس بحث کو شروع ہوئے وہ ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، اور اسلام کی ہسٹری 1500 سال پرانی ہے۔ 1300 سال سے جو کام ہوتا چلا آ رہا تھا، اب 100 سال نہیں ہوئے کہ اس میں یہ رکھنے ڈلنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جن کو محبت ہے وہ شکر کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کا کوئی بہانہ نصیب ہوتا ہے۔ تو کوئی مجبوری ہو تو اللہ ماشاء اللہ کوئی 8 رکعت پڑھ لے، ورنہ کوشش کریں۔ ابھی تو 6 7 8 روزے تو گزر ہی گئے ہیں، اور 10 روزے گزرنے کی دیر ہوتی ہے، پھر تو رمضان پر لگا کے اٹھ جاتا ہے، نہیں سمجھ آتی۔ تو سارا دن میں آپ جو باورچی خانے میں 2 6 گھنٹے لگاتے ہیں اور لیٹے رہتے ہیں یا موبائل دیکھتے رہتے ہیں، کھانے پکاتے رہتے ہیں، تو جب یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے تو تراویح کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ اس کا ذہن بنائیں، اور بچیوں کو بھی سختی سے اس بات کی طرف متوجہ کیا کریں، اس بات پر سختی کیا کریں گھر میں کہ تراویح پڑھی جائے۔ آپ انشاءاللہ عادت ڈال دیں گے تو پھر آپ کے بعد بھی یہ عادتیں ڈلی رہیں گی۔ تراویح پڑھنے کا مستحب وقت کون سا ہے؟ جی، فجر کی اذان سے پہلے تک تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح عشاء کی نماز کا وقت فجر سے پہلے تک رہتا ہے، اسی طرح تراویح کا وقت بھی فجر سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ جی، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، ایک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفلی اعتکاف ہے جو آپ اور ہم ابھی جس کی نیت کر لیتے ہیں، اور نفلی اعتکاف پورا سال کیا جا سکتا ہے، اور یہ 1 منٹ سے لے کر 1 دن تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی دیر آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھی رہتی ہیں، نفلی اعتکاف کے لیے صرف نیت ضرورت ہوتی ہے، آپ نیت کرتے ہیں، نفلی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے، اپنی جگہ سے اٹھنے سے نفلی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف ہے، سنت اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں 20ویں روزے سے لے کر 29ویں یا 30ویں روزے کی مغرب تک جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ سنت اعتکاف ہوتا ہے، اور اس کا مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ جو واجب اعتکاف ہے یہ منت کا اعتکاف ہے، یعنی جیسے کسی نے یہ منت مان لی کہ میں رمضان میں پورے 30 دن اعتکاف بیٹھوں گی، اب اس منت کو پورا کیے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے، وہ ہر صورت میں 30 دن اعتکاف بیٹھے گی اور اپنی اس منت کو پوری کرے گی جب کہ اسے کوئی عارضہ لاحق نہ ہو، یعنی بیمار نہ ہو اتنی کہ نہ بیٹھ سکتی ہو۔ تندرستی کی حالت میں جیسے کسی نے یہ مان لیا کہ میں ہر سال ہی سنت اعتکاف کروں گی، اب یہ سنت اعتکاف اس پہ واجب ہو گیا ہے، اللہ یہ کہ آخری دنوں میں اس کی ڈیٹس آ جائیں اور شرعی مجبوری ہو جائے اور وہ نہ بیٹھ سکتی ہو۔ اگر وہ تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تو، اور اسے شرعی مجبوری نہیں ہے، تو وہ ساری زندگی ہر سال سنت اعتکاف بیٹھے گی۔ منت مان لینے سے سنت اعتکاف واجب ہو جاتا ہے یہ آخری 10 دنوں کا۔ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں رمضان میں 1 دن کا اعتکاف بیٹھوں گی، تو پھر وہ رمضان میں کسی بھی 1 دن میں اعتکاف بیٹھ جائے گی اور 1 دن 1 رات وہ نکالے گی تو اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ 3 طرح کے اعتکاف ہیں، نفلی ہے، سنت ہے اور واجب اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں پردہ لگانا ضروری ہے کیا؟ جی، پردہ یکسوئی کے لیے لگایا جاتا ہے، پردہ اعتکاف کی شرط نہیں ہے۔ جیسے کوئی اپنے خاتون اپنے کمرے میں اکیلی اعتکاف بیٹھے اور وہ کمرہ ان کا اپنے پرسنل یوز میں ہو، اس میں آنا جانا نہ ہو اور لوگ اس میں سے گزرتے نہ ہوں، تو وہ بغیر پردہ لگائے بھی بیٹھ سکتی ہیں۔
اگر گھر چھوٹا ہے اور کمرے 1-2 ہی ہیں اور سارے گھر والوں کے استعمال میں ہیں، اس صورت میں پردہ لگایا جاتا ہے تاکہ متخب خاتون جو ہیں وہ باقی لوگوں سے ڈسٹنکشن میں آ جائیں۔ پردہ لگانا اعتکاف کی شرط نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہے تو لگائیں اور اگر نہیں ہے تو نہ لگائیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے اور اب اگر اس کا شوہر اس کو بلائے گا تو وہ اعتکاف توڑے گی، جائے گی اس کے پاس اور اعتکاف کی قضا کرے گی۔ اگر شوہر نے پہلے اجازت دے دی تھی کہ ہاں بیٹھ جاؤ، پھر وہ اعتکاف بیٹھ گئی، اب اگر شوہر بلائے گا تو وہ نہیں جائے گی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی اجازت سے اعتکاف میں بیٹھ گئی ہے اور اب شوہر کی اجازت کے بعد وہ اپنے رب کے شہر خاص میں داخل ہو چکی ہے۔ یعنی پوچھے بغیر بیٹھے گی اگر تو شوہر اٹھا سکتا ہے، اور اگر پوچھ کر بیٹھے گی پھر وہ اجازت دینے کے بعد اس کو کالعدم نہیں کر سکتا، اور اب اجازت سے بیٹھی ہے تو پھر نہیں اٹھے گی۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھنے کی شرائط ظاہر ہے کہ عاقل اور بالغ لوگ ہی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ کوئی مجنون یا پاگل تو اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے نہ ہی اس کو اس کی اجازت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے صرف خواتین کو ایک شرط ہے، یہ خواتین کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں۔ اگر پاک ہیں تو اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ کیا اعتکاف میں وضو یاد ہونے پر دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بہت باریک اور ضروری مسئلہ ہے اور اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اگر کسی نے اعتکاف میں وضو یاد ہونے کے باوجود وضو کر لیا، یعنی وہ کمرے سے نکل لی اور جا کر وضو خانے میں چلی گئی یا باتھ روم میں یا سنک پر کھڑے ہو کر وضو کرنے چلی گئی، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کا وضو ہے لیکن آپ کو کوئی شک شبہ بھی پڑ رہا ہے، شبے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن شبے سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واش روم چلے جائیں۔ جب ہم ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے جسم سے ضرور خارج ہوتا ہے، وہ پیشاب کی صورت میں ہو یا پاخانے کی صورت میں ہو، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر آپ یہ ایک ہیلا ہے کہ آپ یہ اختیار کر کے وضو پھر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کنفرم یاد ہے کہ آپ کا وضو ہے اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ وضو ٹوٹا نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتی ہیں چلو یار ذرا فریش ہو جاؤں گی، اس طرح اگر کوئی وضو کرے اور اس طرح اگر کوئی اعتکاف میں غسل کرے کہ چلو ذرا سی گرمی ہے تھوڑی سی اچھا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران کس قسم کا کھانا استعمال کرنا چاہیے؟ جی اعتکاف میں جب ہمارے یہاں کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی آس پڑوس والے، کوئی محلے، کوئی دوست رشتہ دار بھی اس کا خاص خیال کرتے ہوئے ایکسکیوز می اس کے لیے خاص کھانے یا افطاریاں جو ہیں وہ بھجواتے ہیں یا لاتے ہیں۔ وہ ایسا ثواب کی نیت سے کرتے ہیں کہ بھی فلاں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو چلیں اس کے لیے میری طرف سے افطاری۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعتکاف سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کھانا سادہ رکھیں، بالکل ہلکا اور سمپل کھانا استعمال کریں۔ کھانا جتنا ہلکا ہوتا ہے دل اسی قدر نورانی ہوتا ہے۔ جتنا کھانا مرغن ہوگا، یعنی گورما ہے، چکن ہے، پلاؤ ہے، بریانی ہے اور خوب پیٹ بھر کے جس کو آپ کہتے ہیں تون کے کھانا، پھر اس کے بعد عبادت نہیں ہوتی، اس کے بعد صرف نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور اس میں صرف پھر غفلت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی خاتون اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر 100 مسئلے ہوتے ہیں نا، آپ ان سے نکل کر اعتکاف میں بیٹھ ہی گئی ہیں تو اب اس کا مقصد تو کم سے کم حاصل کریں۔ تو 10 دنوں کے لیے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کریں کہ کھانا تھوڑا کھائیں، ہلکا کھائیں، اور اگر کھجور کے ساتھ سحری کریں اور پانی کے ساتھ افطاری کریں اور کوئی ہلکا پھلکا سے کوئی کھچڑی، کوئی شوربہ استعمال کریں تو آپ یقین کریں یہ تجربے کی بات ہے کہ اعتکاف بہت ہی نورانی ہوتا ہے۔ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے کی جائے؟ اعتکاف جیسے فرض کریں 25واں روزہ تھا اور کسی کو ان ایکسپیکٹڈ ڈیٹس ہوگی، اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس بات کو کنفرم کریں کہ دوران اعتکاف ڈیٹس نہیں آئیں گی، اس پہ چانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔
جیسے کوئی یہ کہے کہ میں شاید مجھے 29ویں روزے کو ڈیٹس آ جائیں، اگر آپ کو شک ہے تو نہ بیٹھے، کنفرمڈ ہے کہ پاکی ہے تب اعتکاف کریں۔ اب اعتکاف بیٹھ گئے اور ان ایکسپیکٹڈ، یعنی ابھی 6 دن رہتے تھے، 5 دن رہتے تھے اور 10 دن رہتے تھے اور ڈیٹ شروع ہو گئی، تو ظاہر جیسے ہی ڈیٹ شروع ہوں گی اعتکاف فوراً اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی قضا یہ ہے کہ جب رمضان گزر جائے گا، اگر تو کسی کو یعنی 21ویں 22ویں روزے کوئی ڈیٹس ہو گئی ہیں اور ابھی وہ رمضان کے یعنی سنت اعتکاف کے 10 دنوں میں ہی پاک ہو گئی ہے، وہ انہی دنوں میں ہی عید سے پہلے انہی دنوں میں غسل کر کے قضا اعتکاف کی نیت کر کے ایک روزے کو، فرض کریں 27ویں روزے کو بیٹھے گی تو 27ویں روزے کو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے اپنی جائے اعتکاف پر پہنچ جائے گی اور وہاں پہنچ کر نیت کرے گی کہ میں نے رمضان کے قضا اعتکاف کی نیت کی ہے، اور پھر وہ اسی جگہ رہے گی، رات وہیں گزارے گی، سحری وہیں کرے گی، روزہ وہیں رکھے گی، اگلا پورا دن اسی جگہ پہ رہے گی، اور مغرب کے بعد جب اذان ہوگی روزہ کھولے گی تو اس کا قضا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ اگر اعتکاف 8 دن کا قضا ہوا ہے، 4 دن کا ہوا ہے، 2 دن کا ہوا ہے، قضا اس کی ایک ہی دن کی ہوگی۔ اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ جن خواتین کے گھروں میں کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے اور وہ صرف اس وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھتی کہ ان کے سوا گھر میں کوئی کھانا نہیں پکاتا، تو ایسی خواتین کو اجازت ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران اٹھ کر کھانا بنا سکتی ہیں۔ اگر گھر کا کام کاج کرنے کے لیے اور کوئی موجود ہے، کوئی سرونٹ ہے یا بچیاں بڑی ہیں وہ گھر دیکھ لیں گی، یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور باقی لوگ کام سنبھال لیں گے، تو صرف کھانا بنانے کی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی بندیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ حالت سنت اعتکاف میں اپنی اعتکاف والی جگہ سے نکل کر باورچی خانے میں جا سکتی ہیں اور کھانا بنا سکتی ہیں۔ اس چیز کا دھیان رکھیں گی کہ باورچی خانے میں جا کر گپ شپ نہیں لگانی، ہنسنا نہیں ہے، باتیں نہیں کرنی، بس خاموشی سے اپنا منہ سر لپیٹ کے اپنا کام کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، چپ کر کے کھانا بنا کے اپنی جگہ پر واپس آ جانا ہے۔ نہ تو وہ وہاں باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی، نہ ہی سحری کرے گی، اپنی جگہ پر واپس آ کر سحری کریں گی اور وہیں آ کر کھانا کھائیں گی۔ بنانے کی اجازت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں سے بہت محبت فرماتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رمضان کے آخری دن جس طرح مردوں کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف کریں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر کسی شخص پہ قرض ہے اور اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جی، قرض کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص پر قرض ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو قرضہ اس کی زکوٰۃ کو نہیں روکے گا اور وہ ہر صورت میں زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنا مال تو ہے نا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ قرضہ بھی تو تبھی لیا ہے کہ واپس کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جیسے بینکوں سے لیز پر گاڑی نکلوا لیتے ہیں، اب اس کے لاکھوں روپے کی پیمنٹ ہوتی ہے جو انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر تو اتنا قرضہ ہے اس لیے ہم پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی سے نکل آئیں۔ آپ کی اتنی کمر تھی کہ آپ نے 40 لاکھ کی گاڑی نکلوائی ہے، اب اپنی آسانی کے لیے آپ نے اس 40 لاکھ کی گاڑی کو انسٹالمنٹ پر لے لیا ہے اور آپ ہر مہینے جو ہے وہ 2-2 لاکھ کر کے دیتے ہیں، تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے۔ اس کے سوا جو مال گھر میں پڑا ہے اس پر زکوٰۃ ہے اور وہ ہر صورت میں دینی ہوگی۔ قرضے سے زکوٰۃ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے جس پر زکوٰۃ لگ رہی ہے اور آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں تو اس چیز کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس مکان ذاتی ہے اور باقی آرام کی چیزیں بھی موجود ہیں تو کیا وہ زکوٰۃ دے گا؟ جی، گھر ہے اپنا، اس میں فریج ہے، اس میں پردے ہیں، قالین ہیں، برتن ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو روزانہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر میں رکھے ہوئے وہ برتن جو سالوں سے بے استعمال پڑے ہیں ان پر زکوٰۃ لگے گی۔ وہ فریج، جیسے شادیاں ہوتی ہیں تو بچیوں کی فریج پیک پڑے ہوتے ہیں اور ہمارے جو ہوتے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اب وہ فریج جو پورا سال بند پڑا رہا ہے اس کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور وہ آپ کے گھر میں ایکسٹرا پڑا ہوا ہے تو وہ مال میں آئے گا اور اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ اللہ حاصل قیاس، جو چیزیں آپ کے استعمال میں آتی ہیں، چاہے آپ سال میں انہیں 1 دفعہ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں،
وہ کتنی مالیت کی ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن وہ چیزیں جو آپ کے استعمال سے ایکسٹرا گھر میں پڑی ہوئی ہیں اور انہیں پڑے ہوئے سال پورا ہو چکا ہے, آپ نے ان کو یوز نہیں کیا ہے, تو وہ سب چیزیں پھر زکوٰۃ ان پر لگے گی. ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا اور پھر ان کی قیمت کے اندازے سے لگا کر ان پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. کیا زکوٰۃ کا روپیہ مسجد یا مدرسے میں دیا جا سکتا ہے؟ ہاں, زکوٰۃ کے پیسے دو جگہ استعمال نہیں ہو سکتے. ایک تو کسی مرنے والے کی تجہیز و تکفین پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا, اور دوسرے کسی مدرسے یا مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ کسی کو مالک بنائیں, اور ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ کی ملکیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس لیے ان جگہوں پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا. کیا سوتیلے بہن بھائیوں کو یا ماں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی, زکوٰۃ دینے کے لیے جو اصول ہے علماء کرام نے وضع کیا ہے, اس کو سمجھ لیں. اپنی جڑ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جڑ کون ہوگا؟ ماں باپ, نانی نانا, دادی دادا, یہ سب جڑیں ہیں. پیچھے تک دادوں میں اور پیچھے تک نانا اور نانی میں جو ہے وہ پر نانے سب, کسی کو زکوٰۃ آپ اپنی زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے, اور اپنی شاخوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. آپ کی شاخیں کون ہوں گی؟ آپ کے بیٹے اور ان کے بیٹے, یعنی بیٹا پوتا اور اعلیٰ حاصل قیاس, بیٹی نواسی اور اعلیٰ حاصل قیاس, ان شاخوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی, کیونکہ ان کے دینے کا مطلب ہوگا گھر سے نکالی اور گھر میں ہی رکھ لی. ان کے سوا جو رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسے کہ سوتیلی ماں ہے, اس کو زکوٰۃ لگے گی. سوتیلے بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زیور پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی, زیور بے شک پہنا ہوا ہو, سونا ہے اور اس کی قیمت لگے گی اور اس کی زکوٰۃ ہوگی. پہنے ہوئے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ جی, ابھی یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو, دادا دادی, نانا نانی اور ان سے آگے کے سارے رشتے, اپنے بیٹا بیٹی کو اور ان سے آگے کے سارے رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اپنے بیٹے بیٹیوں کو نہیں لگ سکتی. کیا عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ یہ تو بڑے مزے ہو جائیں. میاں نکالے تو بیوی کو دے دے, اور بیوی نکالے تو میاں کو دے دے, تو کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. ساری دنیا زکوٰۃ ادا کرے. عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اور یہ اس طرح کہ خدا نخواستہ اگر طلاق ہو جاتی ہے اور عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اپنے ایکس شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, کیونکہ اب وہ اس کا شوہر نہیں رہا, ایک عام آدمی ہو گیا ہوا ہے, اس کا ڈیزگنیشن ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہو گیا, سوال ختم ہو گیا. اب آپ بتائیں کسی نے کچھ اور. جی, جو فطرانہ اس سال علماء کرام نے دیا ہے, دعوت اسلامی والوں سے ہم نے چیک کیا ہے, فطرانہ گندم کا فطرانہ جو ہے وہ غالباً 350 ہے, اور جو کا فطرانہ جو ہے وہ 800 ہے, اور جنہوں نے جو کے حساب سے دینا ہے. کھجور کا جو فطرانہ ہے یہ 2400 ایک پرسن کا ہے, اور کشمش کا جو فطرانہ ہے یہ 5600 5600 کشمش کا فطرانہ. یہ دعوت اسلامی والوں کی ویب سائٹ, اس کو میں نے چیک کیا ہے. اور اگر اجوا کھجور کا فطرانہ دیں تو یہ 14,400 روپے فی بندہ کے حساب سے بنتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ فطرانہ ہر کسی کا ایک جیسا نہیں ہوتا. جیسے ایک اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور ساری عوام الناس اسی حساب سے فطرانہ نکال کے دے دیتی ہے, تو سب لوگوں پر ایک جیسا فطرانہ نہیں ہوتا. جس کا جس طرح کا لائف سٹائل ہے اور جس کے پاس جتنا مال ہے اس حساب سے اس کا فطرانہ بنے گا. عام لوگ بیچارے جو آٹے کو بھی ترس رہے ہیں اور جن کے گھروں میں روٹیاں مشکل ہیں, وہ ان پر تو فطرانہ ہے ہی نہیں, وہ نہیں دیں گے. وہ لوگ جو اس سے تھوڑے اوپر لیول کے ہیں اور ذرا تھوڑی سی آسانی والی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ آسانی میں نہیں ہے, ان کے لیے گندم کا فطرانہ ہے اور وہ 350 روپے ہے. جو پھر ان سے تھوڑا سا اوپر ہیں, جو ذرا وائٹ سفید پوش طبقے سے تھوڑے اوپر کے لوگ ہیں, ان کے لیے پھر جو کا فطرانہ ہے. پھر اس سے اوپر کے طبقے کے لوگ ہیں, ان کے لیے کھجور کا فطرانہ ہے. پھر جو ذرا اور اوپر کی کلاس ہے, جو ذرا ہائی فائی کلاس ہے, ان کے لیے پھر کشمش کا فطرانہ ہے. اور جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے, جسے پتہ نہیں توفیق ہوتی ہوگی زکوٰۃ دینے کی یا نہیں ہوتی ہوگی, ان کے اوپر فی بندہ 14,500 روپیہ بنتا ہے ایک بندے کا فطرانہ,
جن کے پاس ہر بندے کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے اور ہر بندے کا اپنا بزنس ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ پھر وہ اجوا کھجور کا فطرانہ بنتا ہے اور وہ 14,500 فی بندے کے حساب سے بنتا ہے۔ اب اس میں کوشش یہ کریں کہ اگر آپ گندم کا فطرانہ بآسانی دے سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ 1-2 لوگوں کا فطرانہ جو کا نکالیں۔ اگر آج آپ اپر لیول کا فطرانہ نکالیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے رمضان میں آپ کو اپر لیول پہ کر دے، تھوڑی سی مشکل اٹھا کے کسی کے لیے تھوڑی سی آسانی کر دیں، اور فطرانے کی رقم ابھی نکالیں، کیونکہ ابھی لوگ عید کا خرچہ کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے لینے، بڑوں کو جتنی مرضی تنگی ہو بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی۔ میری اور آپ کی اب عید نہیں رہی، کیونکہ ہمارے لیے کپڑے جوتے اب کوئی معنی نہیں رکھتے، جب ضرورت ہوتی ہے، جب دل کرتا ہے، ہم جو چیز پسند آتی ہے لے ہی لیتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے عید خوشی انہیں کو ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈھونڈ کے ایسے گھرانے نکالیں جن گھروں میں کپڑوں کی ضرورت ہے اور وہاں انکم نہیں ہے، ان بچوں کے دل خوش کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی ضرور خوش کرے گا۔ کتنے بے اولاد ہیں جو مجھ سے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں بے اولادی کے، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی نہیں تو جس کی ہے اس کی اولاد کو سنبھال لینا۔ اللہ کے نزدیک جان برابر ہے، وہ چونٹی کی ہو، وہ مچھر کی ہو، وہ ہاتھی کی ہو یا وہ آپ کی ہو، اللہ کے نزدیک ان میں سے کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ جان اسی نے ڈالی ہے نا، اسی نے پیدا کیا۔ بچہ آپ کے گھر میں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اگر ساس والوں کے گھر میں 4 ہیں اور وہ رل رہے ہیں تو کسی ایک کا خرچہ اٹھا لیں۔ این ممکن ہے وہ بچہ ایسا خوش ہو جائے کہ اللہ اس کی خوشی سے آپ کو خوشی عطا فرما دے، مگر ہم سینٹ کے رکھتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں، نہیں جی اللہ ہمیں اپنا ہی دے، پھر بے نام و نشان ہی مر جاتے ہیں۔ اپنی اولاد تو کم ہی شکر گزار ہوتی ہے، کسی کی اولاد پر یہ بالکل حقیقت ہے، بہت کڑوی ہے لیکن یہ ایسے ہی ہے۔ اپنی اولاد یہ سمجھتی ہے ماں باپ جو کر رہے ہیں وہ ہمارا حق ہے، اور وہ اس پہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی، جتنا بھی آپ تھک لیں اس کو گلہ ہی رہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ کسی کی اولاد پہ اگر آپ بچہ کریں وہ آپ کا احسان مند ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اس کا حق نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ مہربانی کی ہے، اگر تھوڑی بھی کریں تو وہ اس کے لیے بہت ہوتی ہے۔ تو جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے چراغ روشن رہیں تو اپنی اولادوں کے خرچے میں سے کسی ایک دوسرے کی اولاد کا بھی اٹھا لیں، اور کوشش کریں کہ اس پہ آپ مداوت کریں، کسی ایک بچے کو، کسی ایک مستحق بچے کو اس کی زندگی میں اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیں، وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہوگا۔ کیونکہ فرض تو قرض ہوتا ہے، سارے ہی دیتے ہیں نا، نوافل کوئی کوئی اٹھاتا ہے، کسی دوسرے کے بچے کو سنبھال لینا نفل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نفلوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اس رستے کو پکڑیں، اگر ایک بندہ ایک بچے کا خرچہ بھی اٹھا لے تو آپ سوچیں دنیا کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس رمضان میں آپ کوشش کریں، ایک تو جتنی آپ کی ہمت ہے تھوڑی سی تنگی کر کے اسے تھوڑے اوپر لیول کی زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ بانٹے نہیں۔ ہم کہتے ہیں 2000 اس کو دے دیا، 2 اس کو، کسی کا بھی کچھ نہیں بنتا۔ آپ کو ایک فیملی ڈھونڈ لیں، اس ایک فیملی کے سارے بچوں کے کپڑے جوتوں کا خرچہ آپ اپنی زکوٰۃ سے نکال دیں۔ عید والے دن جب وہ بچے وہ جوتے کپڑے پہنیں گے، وہ خوش ہوں گے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو اللہ کریم آپ سے کتنا خوش ہو جائیں۔ تو یہ عید پھر آپ کی عید ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچے جو بچے ملک سے باہر ہیں ان کے ماں باپ فطرانہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی کا فطرانہ دینا چاہیں جو کہ یعنی ارننگ پرسن ہو، خود بھی کما رہا ہو، جیسے میں بھی کما رہی ہوں اور میرا بیٹا بھی کما رہا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کا فطرانہ ادا کرنا چاہوں تو میں اس سے اجازت لوں گی، اس سے پوچھوں گی کہ کیا میں تمہارا فطرانہ دے دوں؟ اگر وہ مجھے اجازت دے گا تو میں اس کا دے سکتی ہوں، اگر میں نے بغیر اجازت کے اس کا فطرانہ دے دیا تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بچوں سے پوچھنا چاہیے، اور اگر بچے صاحب یعنی خود کما رہے ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر بچوں کو خود دینے دیں تاکہ انہیں بھی عادت پڑے اور انہیں پتا ہو کہ یہ بھی ایک کام ہے جو انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے۔ کرنسی کا فرق ہو، وہاں پہ جب رہ کرتے ہیں دوسرے ممالک میں تو اس کے حساب سے وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور اس حساب کے وہ زکوٰۃ اسی حساب سے دیں گے، جیسے کوئی اگر باہر ہے یو کے میں ہے تو وہ ڈالر کے حساب سے دے گا، جو کوئی ابو ظبی دبئی میں ہے وہ درہم کے حساب سے دے گا، جو سعودیہ میں وہ ریال کے حساب سے، وہ آپ کو بتائیں گے ہمارے یہاں اتنا ریال زکوٰۃ بن رہی ہے، آپ ہماری طرف سے اتنا کسی کو دے دیں، وہاں سے ریال کو یہاں پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں گے اور جتنا بنے گا وہ پھر کسی کو دیں گے۔ ماں باپ کا فطرانہ بیٹے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ماں باپ کا ان کے اوپر حق ہے، اور ماں باپ آخری عمر میں آ کے ارننگ پرسن نہیں رہتے، ظاہر ہے وہ بچوں پر رہتے ہیں، تو انہوں نے سب کمایا بچوں کے حوالے کیا۔ اب
खुद से दे अगर खुद से दे तो बहुत ही अच्छी बात है ना, लेकिन अगर बेटे जब दे देते हैं तो वो उससे भी अच्छी बात है। कुर्बानी भी और जी जी, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर बच्चे कमा रहे हैं तो वालिदैन की तरफ से वो ही देंगे। बच्चों को बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे चलो महंगी होती है चीज़ तो कोई ना कोई चीज़ लेके रख लेते हैं, ऐसे उनका भी ज़कात देनी होगी हमें, ऐसे बर्तन में हो या बिस्तर में हो या। देखें अब ये मसला तो ये इस तरह होगा कि अगर तो कोई मतलब जैसे कहते हैं ना पाई पाई जोड़ के बना रहा है, अपने पेट काट के बना रहा है, तो उस पे तो नहीं लगती, लेकिन अगर कोई फराखी और खुशहाली में है और वो दे सकता है तो उसको देनी चाहिए। लेकिन मैं इसको कंफर्म कर लूंगी, मैं इसको एक दफा पूछ देखूंगी, खुद भी चेक करूंगी, लेकिन मेरा गुमान गालिब है कि आप रखे हुए चीजों पर जिसको आप यूज ना करते हैं उनकी ज़कात बनती है। जैसे लोग सोने को कहते हैं कि जी हमारी बेटी का रखा हुआ है या हमारे बेटे का रखा हुआ है, बेशक रखा हुआ है लेकिन अभी उनकी मिल्कियत में तो नहीं गया ना, इसलिए आपके पास है तो ज़कात आप ही देंगे। जो बर्तन या जो भी मशीन या कपड़े या बेडशीटें आप जो भी चीज लाते हैं वो भी आपने बच्ची के हवाले तो नहीं ना किए हैं तो अभी आप ही की मिल्कियत में और इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा, मैं इसको चेक करूंगी। कितनी चीजें ऐसी होती है ना जो हम यूज नहीं कर रहे, रख दिए चलो फिर काम आ जाएगी, ऐसे तो बच्चों को दे देंगे तो फिर हमें तो फिर ज़कात देनी पड़ेगी। फिर जो बगैर इस्तेमाल की आपकी जाती चीजें पड़ी हुई हैं जो भी आपने बच्चों को दी नहीं है वो इन्हीं चीजों में आएंगी ना, जो बगैर इस्तेमाल के पड़ी हैं उन पर ज़कात बनेगी। फिर बाजी इन चीजों पर कितनी मालियत की ज़कात होगी? जैसे कि ये टोटल काउंट करना पड़ेगा ना, जितनी चीजें पड़ी हैं सारों की कीमत निकालनी पड़ेगी, कितना बन गया ओवरऑल। ज़कात का निसाब तो वही रहेगा ना, 2.5% ही रहेगा। निसाब में जाता है तो फिर उसकी ज़कात बनेगी? नहीं, वो जितना भी बनेगा उस पर 2.5% निकलेगा। जैसे फर्ज करें जितना सामान पड़ा है, वॉशिंग मशीनें पड़ी हैं, फ्रिज पड़े हैं, LED पड़ी है, नई इस्तेमाल हो रही है, इस्त्री पड़ी हुई है, सबका कीमत निकालेंगे ना, फर्ज करें कि 2 लाख बन जाती है, 2 लाख में से 2.5% ज़कात निकल जाएगी, इसमें निसाब पे जाने वाली बात नहीं होगी। और कमेटी का भी ऐसी सिस्टम है कि जैसे कमेटी डाल लेते साल से ऊपर जैसा निकलती है किसी की तो फिर नहीं, कमेटी तो हर महीने निकलती रहती है ना, जो अगर हम उसका पैसा नहीं इस्तेमाल करेंगे फिर तो बनेगी ना, जाहिर बात है उसका अगर निकल गई है और आपने रख ली है, ये सूरत पूछ रहे हो जी। जैसे आप फिर किसी की 2 लाख कमेटी निकली और उसने रख ली, वो पूरा इस फरवरी में निकली और अगली फरवरी तक वो पड़ी रही, उसमें से कुछ इस्तेमाल नहीं किया तो वो तब भी ज़ाहिर सेफ अमाउंट में से आएगा ना, उस पर बड़ी लगेगी ज़कात फिर उस पर। और जी इत्तिकाफ में किसी कारी साहब की कुरान पाक सुना जा सकता है? जी सुना जा सकता है। अगर कोई मदरसे की तालिबे इल्म हो, कोई बच्चा हो या कोई बच्ची हो तो वो हालत इत्तिकाफ में अपने कोर्स की किताबें भी पढ़ सकते हैं। हालत इत्तिकाफ में रिसाले वगैरह पढ़ने से मना किया गया है कि उससे इत्तिकाफ की नूरानियत खत्म हो जाती है, लेकिन इत्तिकाफ टूटता बहरहाल नहीं है। बाजी जी पूछ रही हैं सईदों पे इत्तिकाफ नहीं फितराना या ज़कात? जी नहीं, सादात पे लगेगी, ना फितराना लगेगा और ना ही ज़कात लगेगी, दोनों, क्योंकि फितराना भी एक तरह से रोज़ों का मैल कुचैली दूर करने के लिए दिया जाता है ना, दोनों चीजें लगती है। ज़कात का जैसे अगर पैसा हो तो वो कितने पैसे हों पास तो तब ज़कात बनेगी? क्या मतलब है? लाख तक ही हो तो बनेगी, उससे कम में भी बनेगी? इसमें ये नहीं है, इसमें ये है कि आपने पूरा साल रखा है, इस्तेमाल नहीं किया है तो बस ज़कात बनेगी 25%, 2,500 रुपया उसमें निकलेगा। तो तब रखे रहे या उससे कम भी हो तो तब भी, जैसे 50,000 हो भी। साहिब निसाब होने के लिए ये होता है कि आपके पास जो सोना है और आपके घर में जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई हैं, जो आपके पास रुपया है, ये सारा मिलके निसाब तक पहुंच जाता है तो फिर आपको पैसा लाख रुपया पड़ा हो फिर भी निकालनी पड़ेगी। अगर सारी चीजें मिल के निसाब तक नहीं पहुंचती तो किसी भी चीज की ज़कात नहीं निकलेगी। निसाब कितने पे बनता है, यानी लाख पे? जी 1,19,600 दावत इस्लामी